अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है तासीर मोहब्बत अस्कलम महिश्मा कशफ एपिसोड 3। अलियाना जर्निश को न्यूज़ दिखाते हुए बोली, आय हाय, ये कितना साफ दिल का आदमी है और पूरी तरह टीवी में खो चुकी थी। इसमें ऐसा क्या है? इस तरह तो सब कहते हैं, मगर निकलता झूठ ही है। अच्छी तरह पता है मुझे इन सियासतदानों का, कैसे बात बदल देते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जर्निश मुँह बनाते हुए और आंख घुमाते हुए बोली, उफ़ अल्लाह हापी, चुप कर जाए। अलियाना को गुस्सा आया। बहन, तुम बस टीवी देखा करो और अबरार अबरार की तस्बीह पढ़ा करो। जर्निश ने आंखें घुमाकर अलियाना के सर पर हल्का थप्पड़ मारते हुए कहा। उस थप्पड़ की वजह से अलियाना सोफे पर से गिर गई, जो आधा हवा में और आधा सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी, और जो मास्क लगाया हुआ था वो उतर गया। अल्लाह माफ़ करे बहन, वापस पहन लो ये मास्क। जर्निश हंसते हुए और मजाक बनाते हुए कमरे से चली गई। ये अफसोसनाक हकीकत है कि इंसानी ज़िंदगी की कदर कीमत अक्सर दौलत के पीछे भागने की धुन में गुम हो जाती है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ हमदर्दी को अवलीन तरजीह होनी चाहिए, वहाँ बहुत से लोग लालच और मादा परस्ती के जाल में फंस जाते हैं और हर फर्द की फितरी कदर को भूल जाते हैं। लोग पैसे के पीछे दौड़ते हैं, ये मानते हुए कि यही खुशी और तहफ़्फ़ुज़ का हतमी दर्जा है, लेकिन वो ये नज़रअंदाज कर देते हैं कि उसका इंसानी रिश्तों, इखलाकियात और हद तक की ज़िंदगी पर कितना तबाहकुन असर हो सकता है। ये हमारे ज़माने की एक तल्ख़ हकीकत है कि पैसा कामयाबी की पैमाइश बन चुका है, जबकि इंसानियत की हकीकी मानवियत, मेहरबानी, हमदर्दी और मोहब्बत पस मंज़र में धुंधला जाती है। इस माली फ़ायदे की दौड़ में सबसे कीमती शय इंसानी ज़िंदगी अक्सर बगैर किसी सोच के तिजारत में ज़ाया हो जाती है। खबर उड़ती उड़ती डीएसपी के पास आ गई, यानी उसके चिलों ने आकर उसे बताया कि सर देखें अबरार साहब क्या कर रहे हैं। डीएसपी ने दांत पीसते हुए कहा, ये मनूस आदमी इतनी जल्दी बदल जाएगा, इसका अंदाज़ा नहीं था मुझे। अब हमारा भी थोड़ा बहुत हक है कि हम इसको तड़पाएं। और टेढ़ा मुंह बनाकर हंसा, जिसको देखकर कांस्टेबल की हंसी छूट गई। सॉरी सर। अबरार बार बार कॉल कर रहा था उसको, मगर ये जानबूझकर उसकी कॉल नहीं उठा रहा था। अबरार गुस्से से लाल पीला हो रहा था और बार बार अपना हाथ दीवार पर मार रहा था। उसने गाड़ी निकलवाने का हुक्म दिया और गाड़ी में जाकर बैठा। दोबारा से लोगों का हुजूम आ गया। उनसे जान बचाते बचाते निकला वहाँ से और पुलिस स्टेशन पहुँचा। आजकल हर कोई गुस्सैला पैदा हुआ है और अबरार की भी यही कहानी है। अंदर रौब और दबदबे में दाखिल हुआ। जब उस पुलिस वाले ने देखा तो खड़ा हो गया, ये सोचकर कि वो उसकी इज्जत करेगा, जबकि उसका उल्टा हुआ। अबरार गुस्से से आगे बढ़ा और उसका गिरेबान पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा फ़ोन पिक ना करे? इतनी हिम्मत आ गई तुझ में कि मेरे पैसों पर पलकर अपने घर को चलाता है और मुझे ही इग्नोर मार रहा है। वो बंदा डर से सहम गया था कि उसके साथ ये क्या हो गया एकदम, और वो अबरार का गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहा था, मगर फ़ायदा नहीं था। वो जिस शिद्दत से उसका गला पकड़ रहा था, वो पुलिस वाला तो बस कलमा पड़ रहा था कि उसकी आखिरी सुबह ना हो ये। अबरार का गुस्सा इतना था कि वो गुस्से से लाल हो गया था। उसकी रगें खड़ी हो गई थीं, जो उसके माथे से नीचे आ रही थीं। आज के बाद दोबारा मुझे नज़रअंदाज किया तो उस रब की कसम तुम्हारे टुकड़े करके तुम्हारे घर वालों को खिला दूंगा। ये कहने की देर थी कि उस बेचारे आदमी की आंखों में आंसू आ गए। अबरार ने उसका गला छोड़ दिया। अगर ना छोड़ता तो ये आदमी रोने लगता। अबरार के पास बार बार कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे कि लोगों का दबाव बहुत है और वो चुप नहीं बैठना चाहते। वहीं उसके अब्बा हुजूर यानी सद्दाम शाह, जो बहुत बड़े पाकिस्तानी सियासी पार्टी के लीडर थे, कॉल करके कहते हैं, अबरार घर पहुंचो इसी वक्त। अबरार का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो जानता था कि हुक्म का कोई मामूली मामला नहीं है। वो अपनी गाड़ी में फ़ौरन बैठा और तेज़ी से घर की तरफ रवाना हो गया। दिल में अजीब व गरीब ख्यालात लिए कि आखिर बात क्या हो सकती है जो इतनी जल्दी घर पहुंचने का कहा है। इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर (IED) अबरार को एक गुस्से की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो गुस्से में कुछ भी कर सकता था।
یہ ایک ذہنی صحت کی حالت ہے جو لوگوں کو اچانک شدید اور بے قابو غصے کے دورے ڈالنے کی بنا پر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ابرار کا رویہ اکثر غیر متوقع ہوتا اور چھوٹی سی بات پر بھی وہ بہت زیادہ رد عمل دے سکتا تھا۔ اس حالت کی وجہ سے ابرار کی زندگی میں کئی مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں اور وہ اپنے قریب ترین لوگوں کو بھی بلا وجہ نقصان پہنچا سکتا تھا۔ گھر پہنچتے ہی ابرار کے نوکر نے آ کر کہا کہ اس کے ابا اسٹڈی روم میں ہیں۔ ابرار سیدھا اسٹڈی روم کی طرف گیا اور دروازہ کھولنے سے پہلے لمبی سانس لی، کیونکہ ابرار اپنے باپ سے ڈرتا تھا۔ اس کے باپ نے کبھی اسے صحیح طرح سے پیار نہیں دیا تھا اور نہ کبھی ذمہ داری اٹھائی تھی، اور اسی کی وجہ سے اس کی امی دنیا سے چل بسی تھی۔ ابرار نے سلام کیا اور ہیلو ڈیڈ بولا، جس کے جواب میں شیشے کا گلاس ابرار کی طرف آیا، جو کسی طرح ابرار کو لگنے سے بچ کر اس کے پیچھے دیوار سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ ٹکڑے ٹکڑے ہر جگہ بکھر گئے تھے۔ اس صورتحال میں ابرار کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں اور اس نے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اس کے والد صدام شاہ غصے میں نظر آ رہے تھے اور ابرار جانتا تھا کہ یہ ملاقات کتنی اہم اور مشکل ہو سکتی ہے۔ ابرار نے خود کو بچایا اور تیزی سے کہا، ڈیڈ، جس کی وجہ سے اس کے والد کا غصہ اور تیز ہو گیا اور کہا، تم نے ہی قتل کیا ہے نا اپنی گاڑی سے اس بندے کو؟ ابرار جو غصے اور ٹینشن میں تھا، ایک پل کے لیے ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اس کا رنگ اڑ سا گیا اور ہاتھوں میں پسینے آنے لگے۔ نہیں کہنے کی دیر تھی کہ صدام صاحب نے دوسرا گلاس اٹھا لیا اور غصے سے پھینکنے کا اشارہ کیا۔ جھوٹ مت بولو ابرار۔ ابرار نے ایک بار آنکھیں کمرے کی چھت کی طرف گھمائیں اور اس کے بعد جواب دیا، ہاں میں نے ہی کیا ہے، مگر وہ غلطی سے ہوا تھا سب، اور میں معافی مانگتا ہوں۔ اس اعتراف کے بعد کمرے میں ایک خوفناک خاموشی چھا گئی تھی۔ صدام شاہ کا غصہ اپنے عروج پر تھا اور ابرار کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ ابرار جانتا تھا کہ اس کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوگا اور یہ حالات اس کے لیے کتنی مشکل ہوں گی۔ اف، کیا بکواس ہے، کیسی اولاد پیدا کی ہے میں نے جو میری عزت کا خیال نہیں رکھ سکتی، اس کے والد نے نراش ہو کر کہا اور غصے سے اپنے پیچھے کی دیوار کو مارا، جس سے ساتھ لٹکی ہوئی تصویر ابرار کی ماں کی گر کر ٹوٹ گئی۔ اس پل ابرار کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کو اپنے باپ کی مار اور وہ جسمانی اور ذہنی تکلیف یاد تھی۔ یہ لمحات ابرار کے لیے تکلیف دہ تھے۔ اس کے دل میں غم و غصے کا طوفان تھا، لیکن وہ اپنے والد کی توقعات اور سختی کی وجہ سے زبان بند رکھنا ہی بہتر سمجھتا تھا۔ ابرار کے ذہن میں وہ تمام تلخ یادیں تازہ ہو گئی تھیں جب وہ اپنے والد کے غصے اور بے رحمی کا نشانہ بنا تھا۔ ڈیڈ، میری غلطی نہیں تھی، میں نشے میں نہیں تھا، میرے دوست تھے، ان کی وجہ سے گاڑی بے قابو ہو گئی تھی اور اس بندے کو لگ گئی۔ ابرار نے سیدھی طرح خود کو سخت کر کے بولا، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے میری عزت پر کیا اثر پڑے گا؟ ابرار نے سر جھکا لیا، جانتے ہوئے کہ اس کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ لمحہ ابرار کے لیے نہایت مشکل تھا، مگر اس نے اپنے والد کے سامنے سچ بولنے کی ہمت کی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ صدام شاہ اس سچائی کو کیسے قبول کرتے ہیں اور آگے کیا قدم اٹھاتے ہیں۔ تمہاری فوٹیج ہے، اور اگر وہ باہر نکل گئی تو کیا ہو سکتا ہے، سوچا بھی ہے؟ صدام شاہ کا غصہ اور بڑھ گیا۔ ابرار کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ایک غلطی نے صرف اس کی زندگی ہی نہیں بلکہ اس کے والد کی عزت کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ابرار نے سر جھکا لیا اور خاموشی سے اپنے والد کی باتیں سنتا رہا، دل میں خوف اور پشیمانی کے جذبات کے ساتھ۔ ابرار کی آنکھیں کھل گئیں اور درد اور خوف سے اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ وہ گرنے والا تھا، مگر کسی طرح خود کو بچا لیتا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور ہر لمحہ اس کے لیے جیسے ایک ابدیت بن گیا۔ ابرار نے محسوس کیا کہ اس کے جسم کا سارا خون جیسے منجمد ہو گیا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے والد کا غصہ اور اس کی حالت دونوں ہی خطرناک ہو سکتی ہیں، اور اس لمحے میں ابرار کی زندگی ایک بڑی آزمائش سے گزر رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ ایک نئی چوٹ کی طرح لگ رہا تھا، مگر اس نے ہمت کر کے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ زرنش، جس کو پیسوں کی بہت کمی تھی اور اپنے باپ کی صحت اور بہن کے مستقبل کے خاطر اسے کسی اچھی جگہ پر جاب کرنی تھی، اس نے بہت سی بڑی بڑی کمپنیز میں اپلائی کیا تھا، مگر ان کے جواب سے نراش
زرنش اپنی قسمت کو آزمانے ایک بار پھر ایک بڑی کمپنی میں چلی گئی۔ اسے جاب کی سخت ضرورت تھی اور اس حالات میں اسے کسی دوسری چیز کے بارے میں سوچنا گناہ جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک بڑی کمپنی نے اسے آخرکار جاب پر رکھ ہی لیا۔ وہ اپنے آپ سے ہی بولے جا رہی تھی، جو اس کے ارد گرد بیٹھے لوگوں کو پاگل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے تیزی سے کہا، یہ کیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اسی وقت اس کے پیچھے باس کھڑے تھے، جو اپنی آنکھیں چھوٹی بڑی کیے اس کو گھور رہے تھے۔ اللہ، ایسے گھور رہے ہیں جیسے ابھی آنکھوں سے لیزر پھینکیں گے۔ یہ بولتے ہوئے اس نے ہلکی سی مسکراہٹ پاس کی، مگر اسے باس نے اپنے آفس میں بلا لیا۔ آپ پہلے دن پر ہی کیئرلیس ہیں۔ آپ کو کام دیا گیا ہے وہ ٹھیک طرح سے کریں اور 3 گھنٹے بعد فائلز میری ڈیسک پر ہوں۔ اسی وقت سردار ابرار شاہ آفس میں داخل ہوئے۔ سب امپلائیز کھڑے ہو کر سلام کرنے لگے، جس کی آواز تیز ہونے کی وجہ سے زرنش کو اپنی طرف متوجہ کیا اور وہ مڑ گئی۔ یہ آپ کا گھر نہیں ہے، میرا آفس ہے، مجھے دیکھیں آپ۔ زرنش یہ سن کر دوبارہ گھوم گئی۔ اس بار اس کا سر بھی چکرا گیا۔ آفس میں ابرار داخل ہوئے اور وہ باس بھی سلام کے لیے کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ آئیں بیٹھے۔ ابرار کی طرف حیران ہو کر زرنش دیکھتی جا رہی تھی تو باس نے کہا، زرنش، سر کو سلام کرو، جس پر اس نے ہکلاتے ہوئے سلام کیا اور ابرار نے مسکراتے ہوئے زرنش کے سلام کا جواب دیا۔ وعلیکم السلام، آپ یہاں؟ جی، وہ جاب کا پہلا دن ہے۔ نائس، چلیں محنت کریں اور میں آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر زرنش کے گال لال ہو گئے اور اس سے پہلے کہ اس کے سر سے دھواں نکلتا وہ باہر آ گئی۔ تم بیچاری کو کیوں ڈانٹ رہے تھے؟ سر کچھ نہیں، بس اس کا پہلا دن تھا اور پہلے ہی دن یہ کیئرلیس تھی۔ اس کا خاص خیال رکھو اور دوبارہ اسے ڈانٹنا مت، کیونکہ یہ میری… ابرار کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ آپ کی میری فیملی ریلیٹیو ہے، مگر اسے مت کہنا اس بارے میں۔ جی سر، ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد زرنش کو صرف دیکھنے کے لیے ابرار نے آفس کا پورا چکر لگا لیا تھا۔ زرنش اپنی آنکھیں چرا رہی تھی ابرار سے۔ اللہ، یہ ابرار شاہ مجھے نہ دیکھ لے، ورنہ کہے گا کہ اس کو باتیں بہت آتی ہیں مگر کام نہیں۔ زرنش نے یہ ہلکی آواز میں کہا تھا، مگر ابرار کے کان تیز تھے جو اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ ہاں، تو آپ کام میں اچھی نہیں مس زرنش؟ یہ سن کر زرنش کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ جی نہیں، میں تو بہت اچھی ہوں کام میں۔ اچھا چلیں دکھائیں اپنا کام مجھے۔ کہتے ہوئے ابرار نے لیپ ٹاپ اٹھا لیا اور دیکھا کہ زرنش یوٹیوب پر کھانے کی چیزیں دیکھ رہی تھی۔ اچھا تو یہ کام ہے؟ ہاں، بہت لذیذ کام کر رہی ہیں آپ۔ زرنش نے سن کر ہنسنا شروع کر دیا اور مذاق بنانا شروع کر دیا۔ لذیذ کام؟ ابرار نے زرنش کو ہنستا دیکھ کر خود کو پھر سے اس کے خیالوں میں ڈوبتا ہوا پایا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ساری دنیا غائب ہو گئی ہے اور صرف یہ دونوں ہی آمنے سامنے۔ ابرار کی وہ مسکراہٹ اس کے دل سے جڑی ہوئی تھی اور زرنش کو دیکھنے کے بعد اس کا دل خوش ہوتا تھا۔ ابرار اپنے دفتر میں چلا گیا اور زرنش نے لمبی سانس لی اور کہا، اتنا تو کوئی بھوت بھی نہیں ڈراتا ہوگا جتنا یہ ڈرا دیتے ہیں، توبہ ہے۔ زرنش بیٹھ کر فائل اسٹڈی کر رہی تھی اور ابرار اپنے لیپ ٹاپ پر CCTV فوٹیج دیکھ رہا تھا، جس میں زرنش کے اوپر لگا کیمرہ اس کو زرنش کی حرکات بتا رہا تھا۔ زرنش کے آگے بیٹھے میل فیلوز نے سلام دعا کی زرنش سے، جو ابرار کے غصے کا سبب بنا۔ اس کو اس قدر غصہ آیا کہ اپنے پاس پڑا ہوا پانی کا پورا گلاس ایک سانس میں پی گیا اور تیزی سے گلاس کو میز پر مارتے ہوئے اٹھا۔ اس کا غصہ اس کے چہرے سے واضح تھا۔ وہ تیزی سے زرنش کے ڈیسک کی طرف بڑھا اور سب کو تیز آواز میں کہنے لگا، کسی کو اجازت نہیں دیتا ہوں کہ وہ بات کرے کسی دوسرے سے۔ یہ میرا آفس ہے اور میری بات جو نہیں مانے گا اس کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ یہ سافٹ ویئر کمپنی ہے، کوئی مچھلی بازار نہیں۔ یہ بولتے ہوئے اس لڑکے کو گھورنے لگا۔ وہ بیچارہ بھی ڈر گیا تھا کہ اس نے تو کچھ کیا بھی نہیں تھا۔ زرنش کی اور بھی زیادہ سانس رکنے لگی تھی۔ اس بات کے بعد ابرار کے دل میں زرنش کے لیے محبت کے جذبات کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی حسد بھی جاگزین ہو چکی تھی۔ جب بھی کوئی اور زرنش کے قریب ہوتا یا اسے بات کرتا، ابرار کے دل میں عجیب سی بے چینی اور غصہ پیدا ہوتا۔ اسے زرنش کی ہر حرکت پر نظر رکھنی پڑتی تھی اور جب بھی کوئی دوسرا اس کے قریب آتا، اس کے دل میں چلتی ہوئی حسد کی آگ بھڑک اٹھتی۔ ابرار کے لیے یہ لمحے
نہایت تکلیف دہ اور مشکل ہوتے تھے، کیونکہ وہ زرنش کو کسی اور کے ساتھ دیکھنے کی تاب نہ رکھتا تھا۔ اس کی محبت اور حسد کا یہ ملا جلا جذباتی عالم اسے مسلسل پریشان کرتا رہتا تھا۔ کام ختم ہونے کے بعد زرنش اپنا سامان پیک کرنے لگی اور ابرار نے فائلز اٹھا کر اس کی مدد کرنی چاہی۔ ابرار کی نظریں اپنے سے قد میں چھوٹی زرنش پر تھیں، جس کے بال بار بار اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ ابرار اس کی زلفوں کا لطف اٹھا رہا تھا۔ لنچ کے لیے آئیں؟ یہ بول کر ابرار اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا اور زرنش کے جواب سے وہ اور بھی زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ پہلی بار ابرار نے کسی کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا، جبکہ اس کے گارڈز ہی ہمیشہ سے اس کے لیے دروازہ کھولتے تھے۔ ابھی سے زرنش ابرار کے دل و دماغ پر حاوی ہو چکی تھی۔ ریسٹورنٹ پہنچ کر لنچ کرنے کے لیے مینو پڑھا اور آرڈر کر دیا، مگر ہماری زرنش کو وہ کھانا کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ کیا فضول کھانا ہے، اس سے اچھا تو میں بناتی ہوں۔ زرنش دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ ابرار کی آواز آئی، کیا ہوا زرنش، آپ کو کھانا پسند نہیں آیا؟ زرنش ہلکی سی سہم گئی اور جواب بغیر سوچے دے دیا، جی نہیں، جی ہاں میرا مطلب تھا، جی ہاں۔ ابرار کو محسوس ہوا تھا کہ زرنش کو یہ کھانا پسند نہیں آیا، جس کی وجہ سے اس نے دوسرے ریسٹورنٹ جانے کا ارادہ کیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر زرنش نے کہا، بس گھر چھوڑ دیں مجھے۔ یہ سن کر ابرار کے منہ پر 12 بج گئے تھے۔ راستے میں گول گپے بیچنے والا کھڑا تھا، جسے زرنش بار بار دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ کو وہ کھانے ہیں؟ زرنش نہ کہنا چاہتی تھی، مگر اس کا بھوکا پیٹ ہاں بول گیا۔ جی، ہلکی آواز ابرار کے کانوں میں گئی، جس پر اس کا منہ کھل اٹھا۔ گاڑی سے اتر کر ابرار نے گول گپے والے سے 6 پلیٹ گول گپے لیے۔ اتنے زیادہ؟ جی، صرف آپ کے لیے، تاکہ آپ آرام سے کھا سکیں۔ اگر کم ہو تو اور لے آؤں؟ یہ بول کر زرنش کی خوشی تو سنبھلی ہی نہیں جا رہی تھی۔ اس کے لیے گول گپے ایسے تھے جیسا سونا چاندی۔ اتنے مزے کے ہیں، لیں آپ بھی ٹرائی کریں۔ یہ کہہ کر ابرار کو ایک گول گپا کھلانے کے لیے پانی میں ڈبو کر منہ کے قریب لائی۔ ابرار بیچارہ، جس نے کبھی یہ چیزیں نہ کھائی تھیں، اس کو زرنش کے ہاتھوں کھانا پڑا۔ مزے کا ہے نا؟ زرنش نے یہ بول کر اپنی پیار بھری آنکھوں سے ابرار کو دیکھا۔ ابرار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، ہاں بہت۔ ایک امیر شخص کا ایک درمیانی طبقے کی لڑکی سے محبت کرنا ایک خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی کہانی جیسا ہوتا ہے۔ امیر شخص اپنی زندگی کے عیش و آرام میں مگن ہوتا ہے، مگر جب وہ اس لڑکی سے ملتا ہے تو اس کی سادگی اور معصومیت اسے فوراً متاثر کر دیتی ہے۔ اس لڑکی کی محنت، اخلاقیات اور محبت بھرے جذبات اسے اپنی دولت سے زیادہ قیمتی محسوس ہوتے ہیں۔ دونوں کی دنیا مختلف ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے کے دلوں میں اپنے لیے ایک خاص جگہ بنا لیتے ہیں۔ یہ محبت کی کہانی ایک خوبصورت مثال بن جاتی ہے کہ دولت سے زیادہ اہم محبت، احترام اور جذبات ہوتے ہیں۔ اس امیر شخص کی محبت اس لڑکی کے لیے ایک نئی دنیا کے دروازے کھول دیتی ہے، اور اس لڑکی کی محبت اس شخص کو زندگی کے اصل معنی سمجھا دیتی ہے۔ ماں کی موت کے بعد ایک عجیب سی کھلا اور تنہائی دل میں جاگزین ہو جاتی ہے۔ وہ ہنسی، مسکراتی آواز، وہ پیار بھری دعائیں اور ماں کی شفقت بھری محبت اب صرف یادوں کا حصہ بن کر رہ جاتی ہے۔ ہر لمحہ ماں کی کمی کا احساس شدت سے ہوتا ہے اور دل میں درد بھرے سائے کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ماں کی موت کا غم انسان کو اندر سے توڑ کر رکھ دیتا ہے اور اس کی جگہ کوئی اور انسان نہیں لے سکتا۔ یہ دکھ اور مایوسی دل میں گہرائی تک پیوست ہو جاتی ہے اور زندگی کی ہر خوشی بے معنی اور ادھوری لگتی ہے۔ زرنش کو گھر پہنچا کر گڈ بائی کہتے ہوئے وہ گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ ابرار کی گاڑی میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ زرنش کے ہونے سے اس کی زندگی میں رنگ بھر جاتے تھے، اور جیسے ہی وہ اس سے دور چلی جاتی، اس کی زندگی کے سبھی رنگ واپس چلے جاتے۔ گاڑی میں اس کی مہک پھولوں کی بھرے ہوئے باغیچے کی مانند تھی، جسے ابرار پوری زندگی وہیں بیٹھے سونگھ سکتا تھا۔ اس کی خوشبو ہر لمحے میں اس کے ارد گرد منڈلاتی، جیسے کوئی پوشیدہ محبت کا پیغام ہو جو اس کی روح تک پہنچ رہا ہو۔ وہ اس کی خوشبو سے ہر جگہ محبت کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کی یادوں کو تازگی بخشتی اور اس کی محبت کو مزید گہرا کرتی تھی۔ جب وہ اس کی خوشبو کو محسوس کرتا تو اس کا دل ایک نئی دنیا کی سیر کرتا جو اس کی محبت کو خوشبو سے مہکا دیتی تھی۔ یہ خوشبو اس کے دل کے قریب تھی
اور وہ ہر لمحے اسے اپنے ساتھ محسوس کرتا، چاہے وہ دور کیوں نہ ہو۔ یہ لمحے ابرار کے لیے نہایت جذباتی اور دل کو چھو لینے والے تھے۔ زرنش کی موجودگی اس کے لیے خوشی کا باعث بن رہی تھی، اور اس کی غیر موجودگی اداسی اور خاموشی کا سبب تھی۔ ابرار جب اپنے گھر پہنچا تو وہاں بہت سے لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سب کی میٹنگ سردار ابرار شاہ کے ساتھ تھی، جو ایک سیاست دان تھا، مگر زرنش کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے وہ یہ بات بھی بھول گیا تھا۔ اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میٹنگ کے بعد اس کے والد نے اسے بلایا اور پوچھا، یہ لڑکی کون ہے جس کے ساتھ تمہاری تصویر ہر جگہ شیئر ہو رہی ہے؟ ابرار نے نروس ہوتے ہوئے کہا، یہ زرنش ہے۔ والد نے پھر سے پوچھا، یہ زرنش کون ہے؟ جس پر ابرار پھر سے نروس ہو کر بولا، یہ لڑکی ہے ڈیڈ۔ وہ تو مجھے بھی پتا ہے، مگر اس لڑکی کے ساتھ تم ہر جگہ کیوں نظر آ رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ ہماری ریپوٹیشن خراب ہو سکتی ہے، اور رہی بات اس لڑکی کی، تو اس سے بہتر اور پیاری لڑکیاں تم لندن میں دیکھ چکے ہو، تو اپنے دل میں اس کے لیے محبت نہ رکھنا، کیونکہ میں نہیں چاہتا میرا بیٹا کسی مڈل کلاس لڑکی سے شادی کرے۔ ابرار یہ سن کر حیران ہو گیا اور فوراً ہی دروازہ تیزی سے کھولتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ ڈیڈ کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، وہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ابرار یہ باتیں سوچ کر پاگل ہو رہا تھا، مگر ایک بار پھر سے زرنش کی مہک نے اسے گھیر لیا۔ زرنش، وہ ہلکی آواز میں بولتے ہوئے پلٹا تو خود کو کمرے میں اکیلا پایا۔ اسے زرنش کے نام سے ہی زرنش کی مہک آتی، یعنی اسے زرنش کی مہک سے بھی محبت تھی۔ وہ مرد جو صرف دوسری لڑکیوں کے سامنے چلنے سے ان لڑکیوں کے چہرے پر مسکراہٹ لاتا تھا، وہ ایک لڑکی کی وجہ سے شرما رہا تھا۔ زرنش جب گھر پہنچی تو اس نے یتیم خانے جانے کے لیے سامان تیار کرنا شروع کیا۔ ٹیکسی بلوا کر کھانا رکھا اور الیانا کے ساتھ چل پڑی غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے۔ ہمیشہ زرنش کے ساتھ اس کے بابا جاتے تھے، مگر آج سے الیانا جایا کرے گی۔ وہاں پہنچ کر سب بچوں کو گلے لگایا اور کھانا پروسا۔ سب بچے زرنش کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ان بچوں کے چہرے پر خوشی دیکھ کر زرنش کا دل بھی خوش ہو جاتا تھا، اور الیانا یہ سب دیکھ رہی تھی۔ بچے الیانا کے پاس آ کر گلے لگتے اور زرنش ان کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی۔ چھوٹے بچوں کو کھلونے دینا جس سے وہ خوش ہو سکیں، اور بڑوں کو کپڑے دینا جس سے وہ انسانیت پر یقین کر سکیں کہ ہر کوئی اس دنیا میں برا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کو ان تن پر بھی کپڑا پہنایا ہوا اچھا لگتا ہے جیسے ان کے اپنے تن پر چادر تھی۔ زرنش اپنے کپڑوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ جو کپڑے اس کے چھوٹے ہو جاتے وہ الیانا کو نہیں دیتی تھی اور سنبھال کر رکھ لیا کرتی تھی۔ ان کپڑوں پر اپنے ہاتھوں سے سلائی کڑھائی کر کے ان کو اور بھی خوبصورت بنا دیتی تھی اور ان کو یتیم خانے میں لڑکیوں کو دے دیتی تھی۔ الیانا یہ سب دیکھ رہی تھی، اپنی بہن کی محبت کا اندازہ لگا رہی تھی، جو سمندر کے برابر تھی۔ اس کی محبت ہر انسان کے لیے ایک ہی جیسی تھی۔ الیانا جب چھوٹے بچوں کے پاس جانے لگی تو وہ بچے سہم گئے، اور الیانا نے اس بات سے اندازہ لگایا کہ زرنش کس قدر عزیز تھی ان کے لیے۔ زرنش کی ان یتیم بچوں کے لیے محبت اور ان کے ساتھ گزارا جانے والا وقت اس کے ایمان اور دل کی پاکیزگی کی عکاسی کرتا تھا۔ زرنش نہایت خلوص اور محبت کے ساتھ ان بچوں کو اپنے دل کے قریب رکھتی تھی۔ اس کا ہر عمل ان کے لیے محبت اور دیکھ بھال کی گواہی دیتا تھا۔ زرنش کی محبت کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد ان یتیم بچوں کی خدمت اور ان کے دلوں میں خوشی بکھیرنے کو بنا لیا تھا۔ اس کی معصومیت اور دل کی پاکیزگی نے اسے ان بچوں کی آنکھوں میں ایک مسیحا کی طرح پیش کیا تھا۔ زرنش کی محبت اور دیکھ بھال نے ان بچوں کے دلوں میں امید کی کرن جگا دی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ دنیا میں کوئی ہے جو ان کے لیے دعاگو اور محبت بھرا دل رکھتا ہے۔ زرنش کا دل ایمان کی روشنی سے منور تھا، اور وہ محبت اور خدمت کے جذبے سے لبریز تھی۔ یہ محبت نہ صرف ان تمام بچوں کے دلوں میں خوشی بھرتی بلکہ زرنش کے دل کو بھی سکون اور خوشی فراہم کرتی تھی۔ اسلام ہمیں یتیموں سے محبت اور ان کی دیکھ بھال کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں یتیموں کے حقوق اور ان کی حفاظت پر زور دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں اور ان کے دلوں میں خوشی بکھیرنے کی کوشش کریں۔ یتیموں کی مدد کرنا نہ صرف
ایک عظیم نیکی ہے بلکہ یہ ہمارے ایمان کی مضبوطی اور دل کی پاکیزگی کی علامت بھی ہے۔ یہ محبت اور خدمت کا جذبہ ہمیں انسانیت کی خدمت اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے جلدی سے آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اینڈ ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کر لیجئے۔ خدا حافظ۔